आदाब नाज़रीन। इस वक्त मैं हूँ हमारे बहुत ही प्यारे और काबिल क़द्र शायर मुस्तहसन अज़्म के साथ। मुस्तहसन अज़्म के घर पे, ये घर मतलब उनका गांव, और आप देख रहे हैं जो मेरे पीछे बाग लीची का दरख्त नज़र आ रहा है, ये उनके आबा व अजदाद का बाग है। हम मुस्तहसन अज़्म से आज बात करेंगे उनकी शायरी और उनकी तख्लीक़ी रवैये और उनको मिलने वाले मौजूदा अवार्ड के ताल्लुक़ से। आपको बता दें कि मुस्तहसन अज़्म को हाल ही में मजलिस शेर व सुखन किशनगंज की जानिब से मौलाना ईसा फ़रताब के नाम से मंसूब एक अवार्ड दिया जा रहा है बराए शायरी। तो मुस्तहसन अज़्म को यह अवार्ड शायद अगले महीने मिलने वाला है, अभी मेरे ख़्याल से तारीख़ तय नहीं हुई है, तो आज हम उनसे बात करेंगे। यह है मुस्तहसन अज़्म। मुस्तहसन अज़्म साहब, आपका इस्तक़बाल है हमारे इस गुफ्तगू में। हमारी आप को ये अवार्ड मिलने वाला है, तो सबसे पहले अवार्ड के ताल्लुक़ से ही बात करते हैं कि आपको ये अवार्ड किस तरह आपकी ज़िंदगी में, आपके महसूसात में इस अवार्ड की क्या अहमियत है और इसके असरात क्या हो सकते हैं। मुस्तहसन अज़्म साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब तैयब फ़ुरक़ानी साहब कि आप आए मेरे घर पे मिलने के लिए। आपका तहे दिल से शुक्रिया। और इस गैर रस्मी या रस्मी जो भी कहने, इस मुलाकात के लिए जिसको आप कैमरे की आंख से क़ैद कर रहे हैं, इसके लिए भी शुक्रिया। चूँकि अब ये एक यादगार मुलाकात बनने वाली है और ये हमेशा के लिए महफूज हो जाने वाली मुलाकात है। अब रही मजलिस शेर व अदब की बात, मजलिस शेर व अदब किशनगंज, जिनके मोहतमिम मुंतज़िम जनाब जहांगीर नायाब, जनाब क़सीम अख्तर, जनाब तैयब फ़ुरक़ानी, जनाब सफ़ीरुद्दीन राही साहब, जनाब आफ्ताब अज़हर साहब, इन लोगों ने एक मजलिस शेर व अदब किशनगंज का एक फ़ोरम तैयार किया है और इसके बैनर तले बहुत सी अदबी सरगर्मियाँ इन लोगों ने की हैं और एक किशनगंज के नौजवानों में एक अदबी जोश पैदा करने का काम किया है। और इसी सिलसिले की कड़ी में उन लोगों ने ये अदबी सिलसिला शुरू किया है, जो अदबी ख़िदमत के नाम पे और अदबी ख़िदमत के एतराफ़ में लोगों को अवार्ड से नवाजना। इससे पहले जनाब एहसानुल इस्लाम क़ासमी साहब को ये अवार्ड उनकी तख्लीकी सलाहियतों के एतराफ़ में दिया गया है और उस अवार्ड का नाम है अहमद हसन दानिश अवार्ड, जो उनकी शायरी और उनकी मकाला निगारी और उनकी तहक़ीक़ पर मुश्तमिल उनकी जो अदबी ख़िदमत है उनके एतराफ़ में उनको ये अवार्ड दिया गया था। और ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत अच्छा कदम है मजलिस शेर व अदब के लिए कि उन्होंने ये अवार्ड का सिलसिला शुरू किया है। और ये सीमांचल ख़ास करके किशनगंज के लिए ये एक नई बात है और एक नई पहल है। और इस पहल को इस पहल की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। वो इसलिए कि इस कोशिश में नौजवान नस्ल जो अदब की तरफ
جن کو آنا تھا ان کے لیے بھی ایک مسئلہ رہا ہے، اور ادب سے جو لوگ لگے ہوئے ہیں، کچھ شعر و شاعری یا تخلیقی رجحان رکھنے والے لوگ جو اپنی تخلیقیت سے لوگوں کو باور کرانا چاہ رہے تھے، ان کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم ہے، اور اس پلیٹ فارم کے زیر اہتمام بہت ساری سرگرمیاں ہوئی ہیں، نشستیں ہوتی ہیں باضابطہ، اور انہی نشستوں کا یہ نتیجہ ہے کہ ایوارڈ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور یہ مولانا عیسیٰ فرتاب ایوارڈ کا اعلان ان لوگوں نے کیا ہے، اور مجھ سے رجوع کیا تھا کہ آپ کی شاعری کے حوالے سے، آپ کی شاعری کی خدمات کے اعتراف میں آپ کو یہ ایوارڈ دیا جائے گا۔ تو یہ میرے لیے مسرت کی بات ہے، اور میری زندگی کی ان خوبصورت پلوں میں سے ایک پل ہے جسے میں زندگی بھر یاد رکھنا چاہوں گا اور یاد رکھوں گا، کہ میری شاعری کے حوالے سے کوئی ایک ایوارڈ یا کوئی ایک نئی بات ہوئی ہے۔ ایوارڈ ایک طرح کا حوصلہ افزا ہتھیار ہے، ایک طرح کے حوصلہ افزائی کے۔ تو آپ کو یہ پہلی بار شاید نہیں ملا ہوگا، یا ہو سکتا ہے یہ دوسرا ایوارڈ ہو یا پہلا ایوارڈ ہو، لیکن جو ہمارے علاقے میں یا سیمانچل کہنا چاہیے، اس سے پہلے ایوارڈ دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد بھی دیے جائیں گے مجلس شعر و ادب کشن گنج کی طرف سے۔ تو جو ادب کے تعلق سے آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے ایوارڈ دینے کے علاوہ بھی؟ ایوارڈ کا سلسلہ تو ایک حوصلہ افزا کام ضرور ہے۔ اس سے پہلے، ایوارڈ کے سلسلے سے پہلے کی بات یہ ہے کہ نشستیں باضابطہ ہوں، اور نوجوان طبقہ جو شاعری کی طرف، افسانہ نگاری کی طرف، مقالہ نگاری کی طرف، تنقید نگاری کی طرف جو آنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایک پلیٹ فارم تو بنا دیا ہے ان لوگوں نے۔ اب اس پلیٹ فارم کو صحیح طریقے سے چلانا، اور اس پہ نئی نسل کو جوڑنا، اور نئی نسل کو باضابطہ طور پہ جوڑتے ہوئے اس پہ ان کی جو تخلیقی صلاحیت ہے، ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنا بہت ضروری ہے۔ ادب کے تعلق سے، ادب ایک طرح کی وہابی چیز بھی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہمارا علاقہ ہے سیمانچل میں جس طرح کا تعلیمی کہا جاتا ہے کہ یہاں تعلیمی پسماندگی ہے، تو کیا جو کچھ بچا ہوا ہے سیمانچل میں ادب کے حوالے سے، چاہے وہ شاعری ہو یا افسانہ نگاری ہو، وہ اس لیے ہے کہ یہ علاقہ پسماندہ ہے، یا اس لیے ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ زرخیزی تھی؟ کیونکہ اردو زبان و ادب کے تعلق سے جو ریموٹ ایریاز ہیں، دور دراز کے ایریا ہیں، وہاں پر جو اداسینتا ہے، یا جو ایک طرح کی لاپرواہیاں ہیں، وہ یہاں پر نہیں ہیں۔ سیمانچل میں لوگ پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور افسانہ فکشن بھی پڑھ رہے ہیں، ادب بھی پڑھ رہے ہیں، تنقید بھی لکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ۔ تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی روشنی ڈال۔ تعلیمی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے ہمارا علاقہ یہ سیمانچل پسماندہ ضرور ہے، لیکن یہاں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، ٹیلنٹ کا خزانہ ہے۔ رہی بات کہ اس کو صحیح ڈائریکشن ملنا، یا صحیح طور پہ ان صلاحیتوں کا بروئے کار لانا، یہ بہت ضروری ہے۔ اب ہمارے یہاں اردو کو جو لے کر بات چل رہی ہے، اردو کی طرف سے دھیان لوگوں کا ہٹتا جا رہا ہے، اور اردو کو براہ راست روزگار سے جوڑا نہیں جا رہا ہے۔ اس لیے لوگ انگلش کی طرف بھاگتے ہیں یا کانوینٹ کی طرف بھاگتے ہیں، اور وہاں جا کر ان صلاحیتوں کو جس سے لوگ اپنا تخلیقی عمل یا تخلیقی کارنامہ پیش کر سکتے تھے، وہ دوسرے فیلڈوں میں چلے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں، آپ کا تعلق کس جگہ سے ہے، اور آپ کہاں رہتے ہیں، اور آپ کی مصروفیات کیا ہیں، مشغول
مشغولیت کیا، مشغلہ کیا ہے، یہ اس تعلق سے آپ بتائیں آپ کا بچپن کس طرح سے گزرا۔ کتابوں میں تو لکھی ہیں باتیں، کچھ باتیں آپ کے تعلق سے، آپ کا شعری مجموعہ جو آیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو اس تعلق سے کچھ مختصر باتیں بتائیں۔ میرا تعلق کہاں سے ہے؟ کشن گنج سے 4 کلومیٹر اتر ایک گاؤں ہے گاچھ پاڑا، میں وہاں کا رہنے والا ہوں۔ میرا بچپن انہی کھیت کھلیانوں میں گزرا ہے۔ جو باغیچہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج سے 25-30 سال پہلے نہیں تھا، یہ کھیت ہوا کرتا تھا۔ انہی کھیت کھلیانوں میں پل بڑھ کر میں بڑا ہوا ہوں۔ گاچھ پاڑا مڈل اسکول سے، پرائمری اسکول سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے اور بلوا ہائی اسکول سے میٹرک پاس کیا ہے۔ انسان کالج سے انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد بھاگلپور یونیورسٹی سے میں نے جغرافیہ میں آنرس کیا ہے۔ اس کے بعد پھر میں ممبئی چلا گیا۔ ممبئی میں ان دنوں میں پیراڈائز انجینئرنگ ورکس ایک فرم ہے میری، اس میں باضابطہ انجینئرنگ کے کام میں کرواتا ہوں۔ بی ایم سی سے ٹینڈر لیتا ہوں اور وہ کرواتا ہوں۔ اس میں ہم 2 پارٹنرز ہیں، 2 پارٹنر مل کے یہ فرم ہم لوگوں نے ممبئی میں قائم کیا ہے۔ اب رہی شاعری کی بات، تو بچپن سے ہی، یا یوں کہہ لیجئے کہ بچپن سے تو ریڈیو پہ پروگرام جو آتے تھے محمد رفیع کے گانے یا لتا منگیشکر کے گانے، تو اس سے ایک ایکسائٹمنٹ آتا تھا، اور اس وقت ایک میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ میں بھی گانا لکھ سکتا کیا، اگر لکھتا تو بہت اچھا ہوتا۔ لیکن یہ بات لاشعور میں کہیں دبی رہ گئی، اور پھر اچانک سے 1985 جب میں نے میٹرک پاس کیا، اس کے بعد سے 88-89 میں جا کے میں شاعری کی طرف رجوع ہوا، اور شاعری سے پہلے میں افسانہ نگاری کی طرف رجوع کیا اپنے آپ کو، اور افسانہ نگاری میں نے کئی افسانے لکھے جو پاسبان میں چھپے، تعمیر ہریانہ میں چھپے، اور پرواز ادب میں چھپے، ایوان اردو میں چھپے۔ ان سب میں چھپنے کے بعد پھر اچانک سے میں شاعری کی طرف میرا رجحان آیا، اور میں شاعری کرنے لگا، اور تب سے میں شاعری کی طرف ہی ہوں۔ مطلب اپنی تخلیقی جو صلاحیت ہے شاعری کی پر ہی صرف کیا۔ پھر جب میں ممبئی چلا گیا، ممبئی میں نے فلم لائن جوائن کی، اور وہاں ڈائلاگ رائٹنگ میں مجھے چانس ملا، تو پھر شاعری چھوٹ گئی، اور ڈائلاگ رائٹنگ میں نے ڈائلاگ لکھے، شکوہ سیریل کے 75 ایپیسوڈ کے ڈائلاگ لکھے، اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے پھر شاعری کی طرف اپنا رجوع کیا، اور بعد میں امراؤ جان ادا کے تھیم سانگ بھی لکھے۔ یہی ایک سفر ہے جو مختصر طور پہ کیا جا سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ سیمانچل میں جو ادب اور شاعری، فکشن، شاعری، تنقید، تحقیق وغیرہ کا جو کام ہو رہا ہے، یا اس کی موجودہ صورتحال کیا ہے، اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس کی اہمیت، افادیت، اور کون لوگ اس میں بہت اچھا کر رہے ہیں، یا جن لوگوں نے کیا ہے، ہمارے جو بزرگ ہیں، بزرگ قلمکار ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ مختصراً اس گفتگو میں ذکر کیا۔ ادب کے معاملے میں اور تخلیق کے معاملے میں یہاں ان دنوں بہت سارے تخلیق کار فعال ہیں۔ شاعری کی جو فیلڈ ہے، شاعری کا میدان ہے، اس میں بہت سارے لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں ان دنوں اچھی شاعری ہو رہی ہے، اور نوجوان شعراء اس میں جڑ بھی رہے ہیں۔ کشن گنج سے جو لوگ اچھی شاعری کرتے ہیں، اس میں جناب جہانگیر نایاب ہیں، مبین اختر امنگ ہیں، آپ کو کیا کہتے ہیں، حاسم حسان صاحب ہیں، حازم حسان صاحب ہیں، ممتاز نیر صاحب ہیں، اور نئی نسل میں جو شاعری ہو رہی ہے وہ بھی قابل قدر ہے اور قابل فخر بھی ہے، اس لیے کہ نئی نسل اور نئی پود جو ہے بہت تیزی سے شاعری میں اپنی مہارت یا اپنی صلاحیت دکھا رہی ہے۔ اس میں نجم السحر ثاقب صاحب ہیں، جہانگیر داور صاحب ہیں، اور آرزو سالی صاحب ہیں، صادق سعیدی ہیں پورنیہ سے،
رضوان ندوی صاحب پرانے شعراء ہیں، بہت اچھا شعر کہتے ہیں، اچھی شاعری ہے ان کے یہاں۔ اور جو ہمارے بڑے شاعر ہیں، مطلب ہمارے بزرگ جن سے ہم لوگوں نے سیکھا ہے، ان میں شاعری کے میدان میں احسان الاسلام قاسمی صاحب ہیں، اور زبیر الحسن غافل صاحب تھے، شمس الہدیٰ معصوم صاحب ہیں، بہت سارے لوگوں کے نام ابھی یاد نہیں آ رہے ہیں، معذرت چاہتا ہوں ان لوگوں کے سے، لیکن یہ جو فضا ہے شاعری کی یہاں بہت تشفی بخش ہے، اور ایک خوشگوار کل کی امید کی جا سکتی ہے۔ اور شاعری کے میدان میں تو یہ بات ہوئی، اب افسانہ نگاری میں احسان قاسمی ہیں، اور رفیع حیدر انجم صاحب ہیں، گوہر رفیع شاز ہیں، ممتاز نیر ہیں، یہ لوگ ہیں، اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کے نام یاد نہیں آ رہے ہیں۔ قسیم اختر صاحب شاعری بھی کرتے ہیں، مقالہ نگاری کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں۔ احسان الاسلام قاسمی صاحب تحقیق کے میدان میں آگے ہیں۔ تو کل ملا کر کے کشن گنج، ارریہ، پورنیہ اور سیمانچل اور کچھ ہمارے اتر دیناج پور کے شعراء بھی ہیں، جیسے نثار دیناج پوری، محسن دیناج پوری، جہانگیر داور کا نام میں نے پہلے لیا ہے، سلطان صاحب ہیں، جاوید سلطان، وہ بھی اچھی شاعری کرتے ہیں۔ تو کل ملا کر کے شاعری کے میدان میں بھی اور افسانہ نگاری کے میدان میں تھوڑی سی مایوسی ہے کہ افسانہ نگاری کے میدان میں نئی سوچ سامنے نہیں آئی، نئی نسل جو ہے وہ افسانہ نگاری کی طرف رجوع کم کر رہی ہے۔ جہاں شہنواز بابل صاحب کا نام چھوٹ گیا ہے، شہنواز بابل صاحب بھی شاعری کرتے ہیں، اور ان دنوں مظہر امام صاحب کے بیٹے المفکر صاحب بھی اچھی شاعری کرتے ہیں، اور بہت لگاتار شاعری کرتے ہیں، اور بہت بہترین شاعری کی طرف ان کا سفر جاری ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے بیچ جو سب سے بڑی شخصیت ہیں وہ ہیں ڈاکٹر خالد مبشر صاحب۔ ان سے تو ہم لوگوں کو ہمارے سیمانچل کے فخر سیمانچل بھی ہیں، اور ہم لوگوں کو ان کی ذات سے روشنی ملتی رہتی ہے۔ ان کے ابا احییٰ صاحب وہ مستند شاعر تھے، استاد تھے شاعری کے، ان سے یہ ہمارے لیجنڈ رہے ہیں یہ لوگ، اور انہی لوگوں کی سرپرستی میں یہ جو کارواں چل پڑا ہے، یہ اب اس کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ جڑ رہے ہیں، نئی نسل جڑ رہی ہے، اور مستقبل انشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے، بہتر ہے۔ بہت شکریہ مستحسن اعظم صاحب، آپ نے اس خوبصورت موسم میں جب شام ہو رہی ہے یہاں گاچھ پاڑا میں، اور ہم لوگ گاچھ کے نیچے بیٹھے ہیں، تو یہ آپ نے جو سوالات کے جواب دیے وہ بہت پیارے رہے، اور کچھ اہم باتیں سامنے آئیں۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ کی شاعری میں جو فن ہے، تو فن تو جو فکر ہے اس کا سورس تو کہیں ہوگا، کیا آپ کو اس کا سورس آپ کے خاندان سے ملا ہے، یا آپ کو آپ کی تہذیب کلچر سے ملا ہے، یا آپ جہاں رہتے ہیں ممبئی میں وہاں سے ملتا ہے، یا آپ کے کہیں اور آپ کی انسپریشن کہیں اور ہے؟ اس سوال کو میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ انسپریشن کی جہاں تک بات ہے تو انسپریشن اگر آدمی لینا چاہے تو اسے اپنے گھر سے ہی ملتا ہے۔ ایک حساس آدمی یا تخلیق کار اگر اپنے گھر کے حالات کو دیکھ لے تو اس سے بڑا انسپریشن کہیں نہیں ملنے والا ہے۔ میرے والد محترم رسالے پڑھا کرتے تھے، ان کے یہاں رسالے آتے تھے بائی ڈاک، اور ان میں کچھ دینی بھی رسالے ہوتے تھے، وہی رسالوں کو میں بھی پڑھتا تھا، اور اس سے تخلیقی ذہن کی طرف میرا رجحان بڑھتا گیا۔ پھر میں ہمارے سیمانچل کے افسانہ نگار ممتاز نیر صاحب ہیں، ان کا ایک افسانہ پڑھا، اور ان سے ایک للک پیدا ہوئی، اور پھر میں
अफसाने की तरफ झुका और एक जैसे तैसे कोई एक अफसाना लिख दिया, और उससे वो लिखने की एक आदत बनी और वो लिखता गया, और फिर बाद में वो कन्वर्ट हो गया शायरी की तरफ। तो शायरी आपकी, आप मुस्तहसन आज़म साहब, आपकी शायरी के 2 मजमूए आए हैं, तो इन 2 मजमुओं के दौरान आपको शायरी से आपका तजर्बा कैसा रहा? मतलब आपको क्या लगता है, शायरी सही है आप कर रहे हैं, आप अपनी शायरी से मुतमईन हैं, या आपको लगता है ये एक मशक्क़त भरा काम है, या आपको लगता है ये बेकार का मशगला है? ये एक आपके तजर्बे के हिसाब से शायरी क्या है? शायरी, मैं अपनी शायरी के हवाले से क्या बात करूं, मैं अपनी शायरी से मुतमईन हूं और मुझे ये कोई जोखिम भरा काम भी नहीं लगता है। सिर्फ़ मुझे ये लगता है कि मेरी शायरी में मेरी ज़िंदगी के तजुर्बात हैं और उन तजुर्बात को मैं रक़्म करना चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि मेरी शायरी का एक मिसरा भी किसी की ज़िंदगी पे फ़िट आ जाए या उससे किसी ने भी इस्तिफ़ादा किया, वो मेरे लिए कामयाबी। तो बहुत शुक्रिया मुस्तहसन आज़म साहब, काफ़ी बातें हुई आपसे, और आपके यहाँ हम लोगों ने जो लंच किया उसकी यादें ताज़ा रहेंगी इंशाअल्लाह, क्योंकि जो कटहल की सब्ज़ी थी वो चिकन के बराबर थी। तो जाते जाते अब हमारे नाज़रीन को कुछ अशआर आप पे सुनाएं, ताकि आपकी शायरी से वो भी लुत्फ़ अंदोज़ हों। तैयब साहब, आपने फरमाइश की है गज़ल की, तो किताब से ही ये गज़ल पढ़ देता हूँ। गज़ल का मतलब यूँ है कि जो कहा आपने क़िस्सा भी तो हो सकता है, जो कहा आपने क़िस्सा भी तो हो सकता है, आपके चेहरे पे चेहरा भी तो हो सकता है, मुझसे उम्मीद वफ़ा और वफ़ा और वफ़ा, मेरे लब पर कभी शिकवा भी तो हो सकता है, तेरे दीदार से बीमार हुआ है ये दिल, तेरे दीदार से बीमार हुआ है ये दिल, वाह, तेरे दीदार से अच्छा भी तो हो सकता है, वाह, मेरी आँखों ने जो देखा वो अधूरा सपना, मेरी आँखों ने जो देखा वो अधूरा सपना, तू अगर देख ले पूरा भी तो हो सकता है, वाह, मेरी हर जीत का कारण नहीं कमज़ोर हरीफ, मेरी हर जीत का कारण नहीं कमज़ोर हरीफ, मेरा मजबूत इरादा भी तो हो सकता है, देख कर हादसा मुँह फेर के जाने वालों, देख कर हादसा मुँह फेर के जाने वालों, देख तो लो कोई अपना भी तो हो सकता है, वाह। आपके पास अगर अज़्म कोई उज़्र नहीं, आपके पास अगर अज़्म कोई उज़्र नहीं, हर्ज क्या वादे पे वादा भी तो हो सकता है। वाह, बहुत बहुत खूब। तो नाज़रीन, ये एक किताब है, हमवार नहीं कुछ भी, हमवार नहीं कुछ भी, की मुस्तहसन आज़म की शेरी किताब है, शायरी का मजमुआ है। इसके अंदर जो गज़लें हैं वो बहुत मुंतखब गज़लें हैं, और इनका तरीक़ाकार यह है कि वो जब गज़लें लिखते हैं तो बार बार सोचते हैं और काटते हैं, मिसरों को इधर उधर करते हैं, हटाते हैं, लोगों से मशवरे करते हैं। तो शायरी की मशक़ इनकी बहुत उम्दा है और मैं इनसे बहुत राब्ते में रहा हूँ, तो इनके लिए नेक ख्वाहिशात हैं। बहुत शुक्रिया, इन्होंने वक्त दिया हमें, और फिर कभी मुलाकात होगी आपसे, और सीमांचल में जो शेर व अदब है उसके ताल्लुक़ से कुछ बातें आपसे करने की कोशिश होगी। बहुत शुक्रिया मुस्तहसन आज़म साहब आपका, आपने वक्त दिया और हम लोग बैठे, और फिर नाज़रीन को बता दें कि ये गाछपाड़ा है और हम लोग गाछपाड़ा के नीचे बैठे, जो किशनगंज से 4 किलोमीटर के फासले पर हैं। हम लोग एक गांव में, आज की शाम बहुत खूबसूरत थी। इस खूबसूरत शाम के लिए मुस्तहसन आज़म साहब